अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 7 क्योंकि हमने स्टार्ट कर लिया था, उसकी हमने रीडिंग एक जो है पेज नंबर 9 की कर ली थी, तो वो 46 की, ठीक है, पेज नंबर 46 की रीडिंग की थी। आज हम करेंगे 46 पेज नंबर की रीडिंग। तो ओपन बेटा पेज नंबर 47 की तो एक दो लाइन लास्ट में रह गई थी, बाकी हमने 47 से करनी है, ठीक है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था निसाब यानी कि करिकुलम। अब करिकुलम क्या था कि यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हम उसके बारे में एक प्लानिंग कर लेते हैं, एक मंसूबा बना लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से अंजाम देना है। फ़र्ज़ करें खेल है तो हम खेल के बारे में जो है शुरू करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमने मैदान में कौन सा मैदान इसके लिए चाहिए, अब किस उस मैदान में जो है कितने खिलाड़ी उसमें खेलेंगे, ठीक है, और खिलाड़ियों के बारे में कि कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है, कितने खिलाड़ी होंगे और कौन कौन से होंगे। और दूसरा ये देखा जाएगा कि खेल कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा और कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा। तो ये खेल के बारे में बात हमने की थी कि किस तरह से खेल की प्लानिंग हुई, ठीक है। तो इसी तरह से तालीम के बारे में भी इसी तरह मनसूबाबंदी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, जिसे कि निसाब कहते हैं, करिकुलम कहते हैं उसको। और यानी कि तलबा को इल्म पहुंचाने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है कि कौन सी जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, पढ़ाने का तरीक़ा कार क्या होगा, कौन कौन सी सलाहियतें और महारतें पैदा की जाएंगी। तो ये सारी बातें किस में आएंगी, निसाब में। ये सब क्या कहलाएगा, निसाब, यानी कि कौन से तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाएगा और कितना दौरानिया होगा। यानी कि एक सिलेबस जो है, एक बुक है, फ़र्ज़ करें एक बुक है तो उसको कितने अरसे में जो है मुकम्मल करना है, तो उसके मुताबिक जो है डेली कितना कितना काम होगा, ये सारा निसाब में आ जाता है, ठीक है। और फिर किस तरीके से इल्म को आगे पहुंचाया जाएगा और इल्म के ज़रिए से तालिब इल्म में कौन कौन सी सलाहियतें उजागर की जाएंगी, तो ये सारी बातें निसाब में आती हैं। तो आज हम आगे से इसकी रीडिंग करते हैं। सेकेंड लास्ट लाइन में देखें कि माहिरीन तालीम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आइंदा के लिए तलबा को किस किस्म की तालीम की ज़रूरत होगी। यानी कि जो माहिरीन हैं, जो मुफक्किरीन हैं, उनको ये सोचने के लिए वो मजबूर हो गए हैं कि आइंदा आने वाला वक्त जो है, क्योंकि वक्त तेज़ी से तब्दील होता जा रहा है, कहाँ किताबों के ज़रिए से तालीम थी, कहाँ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आता जा रहा है, तो जदीद तरीके आते जा रहे हैं। तो इसी तरह से माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि तलबा को किस किस्म की तालीम की ज़रूरत होगी। यानी कि वक्त के साथ साथ जिस तरह माशरे में तब्दीलियाँ आती जाती हैं, उसी तरह निसाब में भी तब्दीलियाँ आती जाती हैं। तो जो माहिरीन हैं, अब उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जो है तलबा को किस किस्म की तालीम की आइंदा वक्त में ज़रूरत होगी और मौजूदा निज़ाम में से किन किन गैर ज़रूरी बातों को खारिज करना होगा। यानी कि अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें से ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि गैर ज़रूरी हो गई हैं। जिस तरह ज़माने में माशरे में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इसी तरह से तालीम के निसाब में भी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। तो अब माहिरीन जो हैं उनको ये फ़िक्र है, ये सोच रही हैं वो कि सब इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ करें और जो हमारा अब जो निसाब है, जो अब करिकुलम है, उसमें से ऐसी कौन कौन सी बातें ऐसी जो कि गैर ज़रूरी हो गई हैं, अब उनको हम इसमें से निकाल के नई बातें उसमें ऐड कर लें और किन अवामीन को बरूए कार लाकर ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद पैदा किए जा सकें जो जदीद मुआशरे के हर शोबा ज़िंदगी की तामीर व तरक्की में ममदो मावन साबित हों। यानी कि अगर माशरे में तब्दीलियाँ आ रही हैं तो जदीद तरीके इस्तेमाल करने चाहिए ताकि और ऐसे अफराद जो है तालीम के ज़रिए तैयार किए जाएँ कि जो माशरे के हर जो है शोबा ज़िंदगी में तामीर व तरक्की में एक मददगार के तौर पर साबित हों। इन मकासद के हसूल का इन्हिसार इसी अमल पर है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक निसाब तैयार किया जाए। अब इन सारी बातों का हसूल जो है दारोमदार जो है किस पर है कि इसका इन्हिसार इस पर इसी अमल पर है, यानी कि जदीद तकाज़े जो कि जिस तरह से नई नई तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं तो उनके मुताबिक निसाब तैयार किया जाए। यानी कि उन तब्दीलियों को उसमें शामिल करके फिर एक नए तरीके से निसाब जो है तैयार किया जाए। निज़ाम तालीम के क़याम के सिलसिले में निसाब को असासी हैसियत हासिल है। अब अगर तालीम का निज़ाम देखा जाए तो उसमें जो है निसाब जो है उसको एक बुनियादी असासी क्या होता है, बुनियादी अहम हैसियत हासिल है निसाब को। यानी कि जितना अच्छा निसाब तैयार किया जाएगा उतनी ही अच्छी तालीम आगे तलबा तक पहुँचाई जाएगी। अगर निसाब ना हो
تو تمام تعلیمی عوامل مثلاً اساتذہ، طلبہ، عمارت، فرنیچر اور دیگی تعلیمی ساز و سامان سب بے مقصد اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب تعلیم دینے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ اساتذہ، ٹھیک ہے، جنہوں نے تعلیم دینی ہے، طلبہ جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ان سب کے لیے کیا چاہیے؟ ایک عمارت چاہیے، تعلیمی ادارہ، ٹھیک ہے، اور عمارت کے اندر کیا چاہیے؟ فرنیچر، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیمی ساز و سامان۔ اب اتنی چیزوں کے بعد ہی ایک ادارہ جو ہے وہ آگے تعلیم مہیا کرتا ہے طلبہ تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر جو ہیں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن نصاب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب کیا چیز نہیں ہے؟ نصاب نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں لیکن نصاب نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار، یعنی کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اساتذہ کا، نہ طلبہ کا، نہ عمارت کا، نہ فرنیچر کا، نہ ہی تعلیمی ساز و سامان کا، جو کہ تعلیمی سلسلے میں جو چیزیں اہم ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر نصاب نہیں ہے تو۔ یعنی کہ نصاب جو ہے اس کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ نصاب ہی کی مدد سے طلبہ اور معاشرے کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ اب نصاب کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کی مدد سے تمام جو طالب علم ہیں اور معاشرے، ٹھیک ہے، معاشرے کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں ایک نصاب کے ذریعے سے۔ تعلیمی مقاصد کی تکمیل نصاب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تعلیمی مقاصد ہیں وہ تب ہی پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں جبکہ ان کے اندر یعنی کہ تعلیم کو آگے پہنچانے سے پہلے نصاب تیار کیا جائے، پھر ہی جو ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ تعلیمی جو ہے مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں معاشروں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اب دنیا جو ہے اس میں بہت زیادہ معاشرے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر معاشرے کے اپنے اپنے جو ہیں نظریہ حیات ہے، تہذیب و تمدن ہے، ثقافت ہے۔ تو دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں، جتنے بھی دنیا میں بہت زیادہ ممالک ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب ممالک میں معاشرے جو ہیں الگ الگ قسم کے ہیں، یعنی کہ ہر قسم کا معاشرہ دنیا میں موجود ہے جن کا اپنا فلسفہ حیات ہے، یعنی کہ ان کا ہر معاشرے کا اپنا نظریہ حیات ہے۔ ان کی سیاست، مذہب اور ثقافت الگ الگ ہیں۔ سیاست یعنی کہ ملک میں حکومت چلانا، ٹھیک ہے، اور مذہب یعنی کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ تو جو ہے مختلف معاشرے جو دنیا کے ہیں ان کے سیاست بھی ان کی الگ ہے، ان کا مذہب بھی الگ ہے، اور ان کی ثقافت بھی دوسرے معاشروں سے الگ ہے۔ یہاں تک کہ رسومات، روایات اور اخلاقی اقدار بھی الگ الگ ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ان کے جو جتنی بھی رسومات ہیں، ٹھیک ہے، شادی بیاہ کی رسومات آ جاتی ہیں، ویسے اور بھی رسومات آ جاتی ہیں، تو یہ ساری رسومات جو ہیں یہ ایک کے معاشرے کی دوسرے معاشرے سے بالکل ہی الگ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی روایات، ٹھیک ہے، وہ بھی الگ ہیں، اور اخلاقی اقدار یہ بھی الگ ہیں۔ اور ہر معاشرہ اپنی خصوصیات اپنی آئندہ نسلوں کو نہ صرف منتقل کرنا چاہتا ہے بلکہ دیگر ترقی یافتہ معاشروں کے شانہ بشانہ برق رفتاری سے ترقی کی منازل طے کرنے کا بھی خواہش مند ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر معاشرہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اپنی خصوصیات جو ہیں وہ آنے والی نئی نسلیں جو ہیں، ٹھیک ہے، جو نسلیں نئی آ رہی ہیں جنہوں نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے ان تک بھی منتقل ہو جائیں، یعنی کہ ان کی جتنی بھی خصوصیات ہیں معاشرے کی وہ آگے دوسری نسل تک منتقل ہو جائیں، ان تک پہنچ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے ہر معاشرے کی کہ ترقی یافتہ معاشروں کے شانہ بشانہ، یعنی کہ جو ترقی کر چکے ہیں معاشرے، جو آج کی دنیا میں ترقی کے دور میں سب سے آگے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے معاشروں کے ساتھ بھی وہ برق رفتاری یعنی کہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بہت جلدی سے، یعنی کہ جو مہینوں کا کام ہے وہ دنوں میں، اور دنوں کا گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا منٹوں میں کریں، اور اس طرح سے وہ جو ہے بجلی کی جیسی تیز رفتاری سے وہ ترقی حاصل کریں۔ اور ان خواہشات کی تکمیل تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ اب یہ ساری جو خواہشات ہیں کہ معاشرے کا آگے اپنی جو ہے جو اپنی آئندہ نسل تک اپنی خصوصیات کو منتقل کرنا، اور دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے شانہ بشانہ چلنا،
تو یہ سارا کام جو ہے تعلیم کے بغیر ناممکن ہے، یعنی کہ ساری خواہشات پوری تب کب ہو سکتی ہیں جب کہ تعلیم کا حصول ہو۔ تعلیم کے حصول کے بغیر جو ہے یہ ساری کی ساری خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تعلیمی انتظامیات معاشرہ فراہم کرتا ہے۔ اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو انتظامات ہیں وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرہ۔ تو معاشرہ جو ہے وہ تعلیمی جو ہے جتنی بھی انتظام ہے وہ معاشرہ فراہم کرتا ہے، اور جو ہے تعلیمی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصاب سازی کی جاتی ہے۔ اب جتنے بھی تعلیمی مقاصد ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے کیا کیا مقصد ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان نے ظاہر اپنے روزگاری زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے نا تعلیم میں۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے استاد بننا ہے، کسی نے کچھ بننا ہے، تو یہ سارا کچھ ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ ایم آف لائف ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے لیے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسی جو مقاصد ہیں، تعلیمی مقاصد جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور پھر نصاب سازی کی جاتی ہے، یعنی کہ تعلیم حاصل کو بلا وجہ نہیں بلکہ اس کے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ہی ادھورا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نصاب اگر نہیں ہے تو تعلیم کا تصور بھی ناممکن ہے، یعنی کہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ تعلیم حاصل کی جا سکے اگر نصاب نہیں ہے۔ اور نصاب جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے تعلیمی سلسلے میں، کیونکہ اگر تعلیمی عمل سے نصاب کو خارج کر دیا جائے تو پورا تعلیمی ڈھانچہ منہدم ہو جاتا ہے۔ منہدم کیا ہوتا ہے؟ عمارت کھڑی کھڑی ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر تعلیمی عمل سے نصاب کو نکال دیا جائے، صرف تعلیم دی جا رہی لیکن کوئی نصاب نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ پورا تعلیمی سٹرکچر جو ہے وہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا اس کا۔ نصاب نہ صرف طلبہ میں علوم فہم پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے طلبہ کی ذہنی، معاشرتی، جذباتی اور جسمانی ترقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ نصاب جو ہے طلبہ کے اندر علم جو ہے اور بہت زیادہ فہم، عقل و شعور، سوچ سمجھ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے طلبہ کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے، معاشرتی نشوونما ہوتی ہے، جذباتی نشوونما ہوتی ہے اور جسمانی ترقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ تعلیم کس قدر ایک انسان کی، ایک فرد کی کس طرح سے اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے کہ یعنی کہ تعلیم کے ذریعے سے جہاں پہ ذہن جو ہے اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان میں عقل و شعور کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہیں پہ معاشرتی اقدار اس کے اندر آتی ہے، معاشرتی طور پہ وہ ترقی کرتا ہے، اور جذباتی طور پہ یعنی کہ اپنے غصے کو، اپنے خوشی کو اپنے اظہار کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور جسمانی ترقی یعنی کہ وہ جب ایک انسان پڑھ لکھ کر اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی شخصیت دوسروں سے الگ ہوتی ہے، ایک جاہل انسان کے مقابلے میں اس انسان کی شخصیت بالکل ہی مختلف ہوگی اور وہ بہت ہی یعنی کہ ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک ہوگا۔ تو جو ہے جسمانی ترقی کا اہتمام بھی تعلیم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نصاب تعلیمی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اب نصاب کیا ہے کہ تعلیمی مقاصد یعنی کہ تعلیم کس مقصد کے لیے حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے کس پیشے کو اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کا ایک حصول کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ نصاب، ٹھیک ہے۔ اس لیے نصاب سازی میں ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ نصاب کے اوپر جو بھی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، وقت کی تبدیلیاں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، ان کے مطابق نصاب تیار کیا جائے، یعنی کہ جو ہے ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو کہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ نصاب کے اوپر بات ہو رہی ہے، کریکولم کی، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں عمرانی اور نفسیاتی عوامل دونوں انتہائی اہم ہیں، یعنی کہ عمرانی اور نفسیاتی عوامل جو ہیں دونوں ہی نصاب کے لیے بہت اہم ہے، ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے ان دونوں میں سے ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ اگر نصاب اچھا ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات بچے کی شخصیت پر خوشگوار ہوں گے۔ اگر تعلیم کا نصاب جو ہے تعلیمی مقاصد کے لیے جو نصاب تیار کیا گیا ہے، جو کریکولم تیار کیا گیا ہے وہ اچھا اور معیاری ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے اثرات بچے کی شخصیت پر بھی بہت اچھے پڑیں گے اور بہت اچھی شخصیت اس کی تعمیر ہوگی۔
اور غیر معیاری نصاب بچے کی مجموعی نشو و نما کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ اگر نصاب جو ہے وہ غیر معیاری ہے، وہ جو ہے اچھا نصاب نہیں ہے، تو اس کے لیے جو وہ کیا ہوگا کہ بچے کی نشو و نما کے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس لیے سب سے اہمیت کس کو حاصل ہے؟ نصاب کو، تعلیمی سلسلے میں، تعلیمی مقاصد کی تکمیل کے سلسلے میں، حصول کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت نصاب کو ہی حاصل ہے۔ نصاب اچھا ہوگا تو بچے کی شخصیت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے، اور نصاب اچھا نہیں ہوگا تو بچے کی جو ہے شخصیت اس پر مضر اثرات ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ہم نے آج کیا ہے نصاب کے بارے میں۔ اب بیٹا آپ اس کے میں اس کو تھوڑے سے آپ کو ایم سی کیوز کی فارم میں کچھ کویسچنس بتا دیتی ہوں، آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 نوٹ کریں۔ ماہرین تعلیم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آئندہ نسل کے طلباء کو کس قسم کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ایم سی کیوز میں کہ اس کا آنسر کیا آئے گا؟ تعلیم، ٹھیک ہے؟ کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 2 یہ بڑا شارٹ کویسچنز میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نصاب کو حاصل ہے کیا حاصل ہے؟ اساسی حیثیت۔ اساسی کیا ہوتا ہے؟ بنیادی، ٹھیک ہے؟ حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 3 دنیا کے مختلف ممالک میں معاشروں کی الگ الگ ہے کیا ہے؟ نوعیت۔ نوعیت کیا ہوتا ہے؟ قسم، ٹھیک ہے؟ تو معاشرے کی الگ الگ نوعیت ہے۔ نمبر 4 معاشرہ ترقی یافتہ معاشروں کے شانہ بشانہ ترقی کی منازل طے کرنے کا خواہش مند ہے۔ کس طریقے سے خواہش مند ہے؟ برق رفتاری سے، بجلی کی سی تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ برق رفتاری سے، ٹھیک ہے؟ اب ہے 5 نمبر، نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ہی رہ جاتا ہے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ نامکمل، ادھورا، ٹھیک ہے؟ ادھورا۔ تعلیم کے عمل سے نصاب خارج کر دیا جائے۔ خارج کیا ہوتا ہے؟ نکال دیا جائے، ٹھیک ہے؟
निसाब खारिज कर दिया जाए। तो पूरा तालीमी ढांचा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है या क्या अधूरा रह जाता है या क्या हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मुनहदिम। मुनहदिम क्या होता है? तबाह हो जाना, गिर जाना, ढह जाना। तो पूरा तालीमी ढांचा जो है वो मुनहदिम हो जाता है। फिर है गैर मियारी निसाब। गैर मियारी निसाब बच्चे की मजमूई नशोनुमा के लिए हो सकता है। बात हो रही है गैर मियारी निसाब की, ठीक है। तो ये क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? क्या होगा? मुज़िर, ठीक है। मुज़िर क्या किसे कहते हैं? नुकसानदेह, ठीक है। यानी कि अच्छा निसाब होगा तो शख्सियत पर खुशगवार असर मुरतब होगा, और अगर निसाब गैर मियारी होगा, अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे की शख्सियत पर मजमूई तौर पर जो है मुज़िर असरात हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए निसाब जो है वो मियारी होना चाहिए ताकि तालीम का मकसद जो है पूरा हो सके। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो है MCQs शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, MCQs की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपने हर तरीके से याद करना है, ठीक है। इस तरह टॉपिक बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।